सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन याद रखिए, मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं या उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला मस्जिदों की तामीर करने की तौफीक अता फरमाता है जिनकी ज़ात को और जिनके माल को अल्लाह तबारक व ताला चुन लिया करता है। अल्लाह जिनके माल को और जिनकी ज़ात को मुंतखब कर लेता है, जिनका सिलेक्शन कर लेता है, जिनको चुन लिया जाता है, बस उन्हीं को तौफीक होती है। आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया के अंदर लोगों की कमी है? दुनिया में ऐसे ऐसे मुसलमान पड़े हुए हैं कि अगर उनकी दौलत को कभी आग लग जाए, अल्लाह न करे के साथ अल्लाह न करे उनकी दौलत को आग लग जाए तो महीनों जलती रहे, इतनी दौलत अल्लाह ने लोगों को अता की है। लेकिन जब उनके सामने ये ज़िक्र होता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो तो उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदे जिनको मेरा अल्लाह चुन लेता है, कोई मांगे या न मांगे, जब उनको पता चलता है कहीं पर मदरसा चल रहा है, कहीं पर मस्जिद की तामीर हो रही है, कहीं पर नेक काम हो रहा है, तो फिर वो लोग मुतालबे का इंतज़ार नहीं करते, मांगने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि ये सोचकर कि मेरे अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, मेरे नबी का घर तामीर हो रहा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, मेरे अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, मेरे रसूलुल्लाह का मदरसा तामीर हो रहा है, चल रहा है, यहाँ पर ये नेक काम हो रहा है, वहाँ पे वो नेक काम हो रहा है, तो वो मांगने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो खुद से लाकर इस अंदाज से देते हैं कि चलो लोग दुनिया की बैंक में जमा कराते हैं ताकि गिरे वक्त में हमें काम आए, हम अल्लाह की बैंक में जमा करा दें। इसलिए कि दुनिया की बैंक में जमा कराएं तो पैसा मुसीबत में याद आता है तो इंसान सर खुजाकर सोचता है कि मैंने तो बहुत दिनों पहले जमा करा रखा है, अब कुछ नहीं है, सारा खाली हो गया है, तो बैंक से निकालें अपने हक से और फिर जितना चाहें जहां चाहें खर्च करें बिला तमसील। ये जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ये अल्लाह की बैंक में जमा कराते हैं। जब बदन पर कफन भी नहीं होगा उस वक्त मेरा अल्लाह फरमाएगा कहाँ है वो लोग जिन्होंने मेरी राह में खर्च किया था, उन्होंने गोया कि मुझे कर्ज हसना दिया था, उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक दिया था, आज मैं उनको अपनी शान के मुताबिक अता करूंगा। उस वक्त लोग जो नहीं देने वाले हैं वो तो दांतों तले उंगलियां चबाएंगे गुस्से में कि काश हमने क्यों ना खर्च किया, क्यों ना दिया, हम लोग देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन देने वाले भी कुछ अफसुर्दा होंगे, इतना कम क्यों दिया था, और ज्यादा दे देते तो यहां भी और ज्यादा मिलता। लेकिन वो दुनिया, ये दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी, उस दुनिया में पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मस्जिद बनाने वालों का इनाम क्या है ये तो अल्लाह ही जाने। सिर्फ जो मस्जिद में रोशनी कर दे, जो मस्जिद में रोशनी कर दे, सिर्फ रोशनी कर दे, उस दौर में जब ये फरमान जारी किया गया कि जो मस्जिद में रोशनी करेगा, उस दौर में मस्जिद में रोशनी करने का तरीका चराग का जलाना होता था। हदीस पाक में आता है जो मस्जिद में रोशनी करता है, सिर्फ चिराग जला देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला के वो फरिश्ते जो हामिलीन अर्श है, यानी जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है, जब तक किसी का जलाया हुआ चिराग मस्जिद में जलता रहता है वो फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का कितना एहसान हुआ कि उसने हमें ऐसे दौर में पैदा किया कि लोग चिराग जलाएं तो उनका चिराग बुझ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें लाइट के दौर में पैदा किया, इसकी तो कोई मुद्दत ही नहीं है। अगर हम यहाँ रोशनी करें, सिर्फ रोशनी करने वाले पर यह इनाम है कि मगफिरत की दुआ होगी जब तक कि रोशनी होगी। तो जो मस्जिद में ईंट रखे अपने पैसे से, मस्जिद के अंदर कोई और चीज़ लगा दे, तो इसका मतलब यही तो है कि जब तक आपके पैसे की ईंट, आपके पैसे की रेती, आपके पैसे की कंकर, आपके पैसे का सीमेंट, आपके पैसे का सरिया, कोई चीज़ मस्जिद के अंदर जब तक लगी रहेगी फरिश्ते आपके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहें। कितना सस्ता सौदा है
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت خوبصورت سی بات ہے اور بہت خوبصورت سا واقعہ بھی ہے۔ بالخصوص میں اپنے جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے کی پیڑھی میں گزر چکے، یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے، انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا، تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، روزے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے، اللہ کرے، کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے، لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے ابھی ان کی بات نہیں، وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا، وہ تو ہے، اللہ کرے بنتا رہے، لیکن نئی نسل کے لیے، جوانوں کے لیے کہتا ہوں، آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے، یا جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ، اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس کے ہاتھ ہیں، یہ علم اللہ کو تفویض کرتے، اس کو سونپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، تیرے ہاتھ کیسے یہ تو جانتا ہے، ید اللہ کیسے تو جانتا ہے، ید اللہ پر ایمان ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ آپ کہتے ہیں یار کہ فلاں صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی، مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب، ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ان سے بڑی ہستی فلاں صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو تو صحیح، وہ تمہاری دی ہوئی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ 10-20 روپے، وہ 50-100 روپے، وہ 10-20 ہزار روپے، جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارثین اس کے لیے جھگڑا کریں۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراثت تقسیم ہو، اس لیے کہ بڈھا مرتا نہیں تو وراثت تقسیم ہوتی نہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ابا مر نہیں رہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ اس قدر ناہنجار، نافرمان، مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کی تقسیم ہوگی، اور یہ ہوگی۔ پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ حال ہے جس دولت کے لیے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہے، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ایسی دولت میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کے لیے نہ رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی رکھو۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ایک صحابیہ کہا یا رسول اللہ پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہے، فرمایا نہ تجھے اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تم اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے بچے بھیک مانگے محتاج ہو جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اپنی اولاد کے لیے اتنا کر کے اور رکھ کے جانا چاہیے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد محتاج نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سب انہی کے لیے رکھ چھوڑیں، سب رشتہ داروں کے لیے رکھ چھوڑیں، اور جو سب سے بڑا رشتہ دار ہے، میرے جملے پہ غور کریں، جن کے رشتے ٹوٹ جانے ہیں ان کے لیے اتنی محنت ہے، اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ یہاں رشتہ دار سے مراد سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کا اظہار کیا اور عالم ارواح میں ہم سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ آپ مجھے بتائیں
کیا کسی سے رشتہ اتنا پرانا بھی ہے جتنا اللہ سے رشتہ پرانا ہے؟ تو سارے رشتوں کے لیے پیسے ہیں، جس نے سب کچھ عطا کیا وہ رب کے لیے کچھ نہیں، اس اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ وہ رقمیں جو فانی ہیں، یہ وہ رقمیں جو کبھی کام نہیں آنے والی ہے، مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہونے والی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں آتی ہے، پھر دوسرے کے ہاتھ میں آتی، یعنی گویا تم دیتے ہو اللہ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو۔ جب یہودیوں نے یہ سنا تو طعنہ دیا کہ تمہارا اللہ تو غریب اور محتاج ہے، معاذ اللہ فقیر ہے کہ وہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، بھیک مانگنے والے ہو، اللہ مال والا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ جو ہے وہ خزانے رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ صرف اس لیے کہا قرض حسنہ کا مطلب، قرض حسنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، دینے والا دیتا ہے، لینے والا لیتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر اتنا ہوتا ہے جب واپس کرنے والا واپس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق چاہے تو اتنا ہی دے دے اور چاہے تو اس سے بڑھا کر کے دے دے، لیکن وہ سود نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی طے نہیں تھا، نہ اشارے میں نہ کنائے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ تحفتاً بڑھا دے، اگر وہ کچھ عطا کر دے، اگر وہ کچھ انعام دے دے، اللہ فرماتا ہے تم جو دے رہے ہو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم دو گے اپنی طاقت کے مطابق، جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ ایک کھجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، صرف ایک کھجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی، جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ کھجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا۔ وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی، یہ اتنی ساری کھجوریں کیسے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تو نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا، کہاں تمہاری زمین کی کھجور، لیکن دی اللہ کی راہ میں۔ اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی؟ کھائی تو کیا بنی ہیں؟ کھائی تو بدبو بنی نا، کھائی تو گندگی بنی نا، کھائی تو غلاظت بنی، اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی۔ یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے۔ خود کھایا تو بدبو بنی اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی۔ پھر اس ایک کھجور سے پودا نکلا، پھر اس میں 7 بالیاں نکلی، پھر ہر ایک میں 10 اس طریقے سے 70 ہو گئی۔ پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، پھر وہ کاٹی جاتی ہے، پھر وہ بوئی جاتی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب تم جاؤ گے، ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کھجور دیا تھا، یہ اس کو ہم نے پرورش کی، ایسے اس کو پالا جیسے تو اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ تو میں وہ بات عرض کرنے چلا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی بڑی شان ہے، اور پھر وہ بھی مسجد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم معزز بننا چاہتے ہو، قابل تعظیم بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس حدیث کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم قابل تعظیم بننا چاہتے ہو 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک تو یہ کہ مسجد کی تعظیم کرو اور مسجد کی تعمیر کرو۔ اگر تم مسجدوں کی تعظیم کرو گے اور مسجدوں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں قابل تعظیم بنا دے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے شہر میں دیکھا، کوئی نام ان کا نہ تھا، کوئی عزت ان کی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا، آج پورے شہر میں ان کے نام کا غلغلہ ہے۔ فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، فلاں صاحب نے یہ مسجد بنائی، یہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز، 2 کام کرنا ہے نا، اگر قابل تعظیم بننا ہے، مسجد کی تعظیم کرو، مسجد کی تعمیر کرو، اور اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو۔ مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں، اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔
آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں، فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں۔ امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں، اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے؟ ایک بات اور یاد آئی، مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا، اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا۔ اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔